73 के आइन के बाद 1974 में फिर एक ऐसी तहरीक चली जिसके नतीजे में फिर ये मामला पार्लियामेंट के अंदर गया, और उनकी जो क़यादत थी उस वक्त की, उन्होंने खुद सबमिट किया अपने आप को पार्लियामेंट के इख्तियारात के सामने। ये नहीं कि उन्होंने इनकार कर दिया कि हम नहीं चाहते, कोई इख्तियार नहीं है, पार्लियामेंट कौन होती है, ये कोई कानून का मसला नहीं है, ये अकीदे का मसला है, ये नहीं कहा। वहाँ चले गए और कहा जी हम अपने दीन को सही साबित करने की पोजीशन में हैं, हम करेंगे साबित। तो जहाँ तक हमारे कादियानी दोस्तों का या अहमदी दोस्तों का ताल्लुक है, वो एक मुस्तकिल बिज़ात उम्मत है, एक दूसरे नबी से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो इस बात का इनकार करते हैं, इकरार नहीं करना चाहते। गोया वो हमसे कुछ अलग भी हैं, बल्कि सरासर अलग हैं, और हमारे दरमियान भी रहना चाहते हैं। तो ये उनकी अजीबो गरीब पोजीशन है, जिसे हमारे यहाँ आमतुल मुस्लिमीन ने कभी तस्लीम नहीं किया। और क्योंकि पाकिस्तान एक जमहूरी मुमलकत है, इसलिए यहाँ जो भी तनाज़ात होंगे उन्हें जमहूरी तरीके से हल होना चाहिए। तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है उसमें ये मसला ज़ेर बहस आया कि इनको एक अक़लियत के तौर पर अपने दायरे में काम करने का मौका और आज़ादी देनी चाहिए। उस वक्त जब ये मसला ज़ेर बहस था और लोग इसका मुतालबा कर रहे थे, तो मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब वो जमात अहमदिया के अमीर थे, उनको वहां बुलाया गया, उनका बयान लिया गया, उन पर जिरा की गई, और एक तवील कार्रवाई जो है वो कौमी असम्बली की हुई, जिसके नतीजे में ये ऐलान किया गया कि ये मुसलमान जो हैं उनसे एक अलग इनका तशख़्ख़ुस है और ये एक अलग कौम है, ये अलग मिल्लत है, इनको अलग समझा जाए। उस वक्त अहमदी हजरात ने ये मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया कि पार्लियामेंट को ये हक हासिल नहीं है, इसलिए हम इसके सामने पेश नहीं होंगे। उनके सामने ये चॉइस था। वो कहते ये पार्लियामेंट कौन है जो ये तय करने जा रही है कि हम मुसलमान हैं या गैर मुसलमान हैं। वो पार्लियामेंट के सामने गए, वहां अपना मौक़िफ़ रखा, उसके हक में दलाइल दिए, जिरा का जवाब दिया। तो वो जो कौमी असम्बली की कार्रवाई है वो महफूज है, रिकॉर्ड पर है, और वहां पूरी शरो बसत के साथ उन्होंने अपना मुकदमा लड़ा है। अब मुकदमा लड़ने के बाद और उसे हारने के बाद ये कहना कि इस पार्लियामेंट को ये इख्तियार हासिल नहीं था, ये बड़ी एक ऐसी बच्चेगाना बात है। तो उन्होंने ये एतराज़ उस वक्त नहीं किया। गोया पार्लियामेंट जो थी, अगर हम ये कहें कि उसको एक सालिस के तौर पर तस्लीम कर लिया उन्होंने अपने और अपने मुखालफिन के दरमियान, और सालिस समझकर वहां पेश हुए और उसका फैसले का हक तस्लीम किया। तो जब फैसला हो गया तो फिर उसे तस्लीम करना चाहिए। उस वक्त के अटॉर्नी जनरल थे या बख्तियार साहब, वो इंतहाई काबिल वकील थे, बैरिस्टर भी थे, वैसे भी उनका बड़ा एहतराम था पूरे मुल्क के अंदर। तो वो फिर उन्होंने उसको स्पीयर हेड किया, और असेंबली के अरकान जो हैं वो उनको सुजेस्ट भी करते थे सवालात, और वो फिर उन्होंने उनके ऊपर जिरा की, उनकी अकायद के ऊपर जिरा की। वो बहुत सारे मामलात में उन्होंने उनकी तावीलें भी की, लेकिन वो तावीलें इतनी बोदी थी, इतनी कमज़ोर थी कि किसी ने उसको कबूल नहीं किया। फिर जो कादियानी फ़िरके के अलावा जो लाहौरी फ़िरका था, उसके सरबराह भी वहाँ आए, उन्होंने भी पार्लियामेंट के आगे सबमिट किया, उसकी जुरिस्डिक्शन को तस्लीम किया। मतलब ये है कि जब आप सबमिट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो आप फैसला करेंगे फिर उसको भी मानते हैं। तो फिर उन्होंने उन पर भी जिरा, जिसके नतीजे में फिर पार्लियामेंट ने उनको बिल-इत्तिफाक गैर मुस्लिम करार। एक ऐसा मसला जो 90 साल से चल रहा था और वक्तन फ़वक्तन जो अपने आमा को ख़राब करता था और फसादात होते थे, आतिशज़नी होती थी, उसे पुरअमन तरीके से असम्बली के अंदर ले जाके
اور انہیں پورے طور پہ اپنی صفائی کا موقع دے کے اور ایک عام قومی بحث کے نتیجے میں اسے پرامن طور پہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے حل کر دیا، تو ایک بہت بڑا تاریخی کارنامہ تھا۔ اور جب مرزا ناصر احمد صاحب سے یہ سوال کیا گیا وہاں کہ آپ ان لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں جو مرزا غلام احمد کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتے یا ان کو نبی نہیں سمجھتے، خواہ ذلی کہیں یا بروزی کہیں، جو کچھ بھی کہیں، ان کا جواب تھا کہ وہ ہمارے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ان کے اس جواب پر ایک شدید رد عمل پیدا ہوا، اور یہ کہہ نہیں سکتے اب قادیانی حضرات کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو، کیونکہ اگر مسلمانوں کی اکثریت کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، تو مسلمان جو دنیا اسلام میں پھیلے ہوئے ہیں، قادیانی ان کے بحر زخار میں ایک چھوٹی سی لہر کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، تو کیسے ان کے بارے میں یہ ریئیکشن نہ ہوتا۔ ان کو مکمل موقع دیا گیا، وہاں پہ وہ تیاری کرتے آتے تھے اسمبلی میں، وہ آ کے بیان دیتے تھے، اس میں ان کے اوپر جرا ہوتی تھی مسلسل، اور سوالات اٹارنی جنرل کرتے تھے، یا بختیار مرحوم اس وقت اٹارنی جنرل پاکستان تھے، وہ سوالات کرتے تھے، جو سوالات کرتے تھے وہ باقاعدہ ریکارڈنگ ساری ہو رہی ہوتی تھی، اور وہ ریکارڈنگ ہو کے وہ ٹرانسکرائب ہو کے اب وہ ساری رپورٹ جو ہے وہ پبلک ہو چکی ہے، تو وہ سارا کچھ چھپ چکا ہے۔ تو یہ ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بحث کرنے کے لیے ان کے پاس سارا ریکارڈ موجود تھا، اور ان کی شہادت کے بعد وہ جو چاہتے اپنی بحث بھی کرتے، سب کچھ کرتے، لیکن وہ چونکہ اس میں ناکام ہو گئے۔ اور یہاں تو چلیے پاکستان ہے، جو ساؤتھ افریقہ میں کیس ہوا تھا، ساؤتھ افریقہ کی جو کورٹ تھی اس میں بھی سپریم کورٹ میں یہ شخص آ گئے، جس کیس میں یہاں سے مرحوم ہمارے سابق اٹارنی جنرل حاجی غیاث محمد اور میاں جو تھے یہ احمدی زمان یہاں سے گئے تھے، سید ریاض الحسن گیلانی یہاں سے گئے تھے، اور وہاں جا کے جو کیپ ٹاؤن میں کیس ہوا تھا اس میں بھی یہ لوگ ہار گئے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ معاملہ آیا ہے پارلیمنٹ کے سامنے، تو پارلیمنٹ نے بھرپور موقع دیا ہے احمدی تحریک کے جو بانی کے ورثاء تھے اور ان کے جو سربراہ تھے مرزا ناصر غالباً، انہوں نے اسمبلی میں آ کے، پارلیمنٹ میں آ کے اپنا مقدمہ پیش کیا، اپنا نقطۂ نظر پیش کیا، پوری صفائی کا موقع دیا گیا ان کو، اور اس کے بعد پارلیمنٹ نے ایک چیز طے کی۔ اب یہ کہہ دینا کہ پارلیمنٹ نے ایسا کیوں کیا، دیکھیے ہمارے ہاں اگر ہم آئین کو دیکھتے ہیں تو آئین اختیار دیتا ہے عوام کو کہ وہ کسی بھی طرح کی قانون سازی کر سکتے ہیں۔ وہ قانون سازی اسلام کے اساسی بنیادی اصولوں کے منافی نہیں ہونی چاہیے، جو بنیادی اصول ہیں۔ اب یہ کہنا کہ جی انہوں نے ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا، میں آپ سے پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ پارلیمنٹ نے خارج نہیں کیا۔ پارلیمنٹ نے اس چیز کو جو ہمارے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، ہمارے پورے نظام اسلام کے اندر پہلے سے کار فرما تھی، اس کو ایک قانونی شکل دے دی ہے۔ اب اگر ہولوکوسٹ کو آپ لے لیتے ہیں اور وہاں پہ قانون سازی ہو سکتی ہے اور کہے جی کوئی یہودی قتل نہیں ہوئے تھے، اتنے ہزار اتنے لاکھ نہیں مارے گئے تھے، تو وہ قانون کی خلاف ورزی ہے اور اس کو سزا بھی مل سکتی ہے، تو وہاں کی پارلیمانیں اگر اس طرح کے قانون بنا سکتی ہیں تو ہماری پارلیمانیں جو ایک اسلامی ملک کی پارلیمان ہے اور جس کے بنیادی فرائض میں ہے کہ وہ اسلام کے جو اساسی تصورات ہیں ان کا تحفظ کرے، تو وہ اگر اس طرح کی قانون سازی کرتی ہے تو یہ بنیادی انسانی حقوق کے اور اس طرح کے دعوے وہاں آ کے باطل ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے کہ یورپ میں تو ایک چیز جائز ہو اور ہمارے یہاں آ کے وہ ناجائز ہو جائے، یا ہمارے یہاں کی پارلیمنٹ اگر ایک اقدام کرتی ہے تو اس کو شک کی نظر سے دیکھا جائے، ان کی پارلیمنٹ ایک عمومی تاریخی واقعے کو تنقید کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو سزا کا مستوجب ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسکریمنیشن ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اسمبلی کے لوگ جو ہیں وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں اور ممبر کیا ہیں اور کیا نہیں، بات یہ ہے کہ جتنا پریس تھا اس زمانے میں، جو ممبر و محراب میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے، عظیم لوگ، وہ سارے عرصے میں اس مسئلے پہ تقریریں کرتے رہے، کتابیں لکھتے رہے۔ ایک قومی بحث تو پوری قوم کے اندر جاری تھی نا کہ بھائی یہ کون ہے قادیانی، ان کی کیا پہچان ہے، ان کا اسلام کیا حقیقی اسلام سے کوئی ربط رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یا کتنا رکھتا ہے۔
یہ بحث تو ہوتی رہی، اخبارات کے صفحات پہ بھی ہوتی رہی، کتابیں بھی چھپتی رہی، اور ممبر و محراب پہ بھی اس پہ بحث ہوتی رہی، تو پارلیمنٹ کے لوگ وہ بحث سنتے رہے نا، وہ تحریریں پڑھتے رہے نا۔ تو اس لیے یہ بہت ہی صحیح فیصلہ تھا، درست فیصلہ تھا کہ کچھ تو خون کو ختم کر کے، امن و امان قائم کر کے، ایک قومی بحث کے ذریعے، اور اس قومی بحث کو پھر ایوان نمائندگان میں لے جا کے ایک فیصلہ کیا جائے۔ جو پارلیمنٹ ہے اس کی بیسس جو ہے نا وہ انگلینڈ کی ہے، 1215 سے انگلینڈ کی پارلیمنٹ شروع ہے، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہوتی ہے اس کا اختیارات وسیع ہوتے ہیں۔ ہم نے اسمبلی میں ان کو نان مسلم قرار دیا تو بالکل کسی قسم کا ان پہ نہ پریشر تھا، نہ ہم پہ پریشر تھا، انہوں نے خود اپنے آپ کو نا ایکسپوز کیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک تھیولوجی اور اسلامک لاء کے ایکسپرٹس جن کا تعلق مختلف ممالک سے ہے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز اور وکلاء اور علامہ اقبال جیسے مفکرین اور دانشور احمدیت کے بارے میں ایک ہی نتیجے پر پہنچتے ہیں، اور وہ یہ کہ احمدیت ایک الگ مذہب ہے اور اسے ایک الگ مذہب ہی کی حیثیت سے اپنی شناخت تعمیر کرنی چاہیے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہمارے سب سے محترم رہنما ہیں، جو پاکستان کے بانی ہیں، جب وہ انتقال کیا انہوں نے اور اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے، اس وقت سر ظفر اللہ خان پاکستان کے وزیر خارجہ تھے، اور انہوں نے قائد اعظم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ جب نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی تو اس وقت وہ ایک باہر نکل کر ایک پتھر پر بیٹھ گئے، اور ان کی اس وقت کی تصویریں موجود ہیں، اور انہوں نے کبھی اس بات کا انکار بھی نہیں کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے نماز جنازہ میں شرکت کیوں نہیں کی، تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ آپ مجھے کسی غیر مسلم مملکت کا مسلمان وزیر یا کسی مسلمان مملکت کا غیر مسلم وزیر سمجھ لیں۔ تو جو شخص قائد اعظم کی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا، ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرے گا، وہ کس طریقے سے کہے گا کہ مذہبی طور پر میں حصہ ہوں ملت پاکستان کا اور ملت اسلامیہ کا؟ قائد اعظم کی جو نماز ہے مغفرت کی، جنازے کی، وہ کسی شیعہ نے، کسی سنی نے، کسی بریلوی نے، کسی دیوبندی نے پڑھنے سے انکار نہیں کیا۔ یہ واحد مخلوق تھی، اور انہوں نے اس طریقے سے اپنے آپ کو الگ کیا۔ بعد میں آپ جو کہتے ہیں کہ کیونکہ مولانا شبیر احمد عثمانی کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھنا چاہتے تھے اس لیے ہم نے نہیں پڑھی، جبکہ ان کا یہ بھی طریقہ رہا ہے، ان کے ارشادات موجود ہیں کہ ہم عام مسلمان جو مرزا صاحب پر ایمان نہیں رکھتے یا ان کو نہیں مانتے، ان کی مغفرت کی دعا نہیں کرتے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ جذباتی طور پر ایک معاملہ نہیں ہے صرف، بلکہ ایک حقائق کی بنیاد پر یہ ہم سے ایک الگ تشخص رکھتے ہیں۔ دیکھیے، ایک الگ تشخص رکھنا، اس پر تو ان کو فخر ہونا چاہیے، اس پر انہیں شرمندگی کیوں ہو رہی ہے؟ یہاں تو لوگ عوان، جٹ، سید، شیخ ہونے پر فخر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ نام کے لاحقے لگاتے ہیں۔ تو ایک مذہب کے حوالے سے اگر ان کا تشخص قائم ہو رہا ہے تو اس میں شرمندگی کیا بات ہے؟ ان کو تو فخریہ طور پر اس کا اعلان کرنا چاہیے۔ دیکھیے، سارا جھگڑا ہی اس بات سے پیدا ہو رہا ہے۔ ان کے حقوق ہیں مملکت پاکستان میں ایک اقلیت کے طور پر، اور اگر وہ اپنے آپ کو اس دائرے میں لے آئیں تو کوئی سرزنش ان سے نہیں ہوگی اور کوئی جھگڑا ان سے نہیں ہوگا۔ ان کی جان، مال، عزت، آبرو اسی طریقے سے محترم ہے جس طرح دوسری غیر مسلم اقلیت ہوگی، بلکہ جس طرح خود مسلمان ہوگی، کیونکہ ہر شخص کی عزت اور آبرو اور جان جو ہے اس کی قدر کی جانی چاہیے، اس کی حفاظت کی جانی چاہیے۔
یہ مملکت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہم کبھی اس بات کی تائید نہیں کرتے کہ کوئی شخص خود قانون کو ہاتھ میں لے، ان پر حملہ آور ہو، ان پر زندگی اجیرن کر دے، ان پر کاروبار کے مواقع بند کرے یا ان کو زندہ رہنے کا حق نہ دے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں کرتے، بلکہ یہ ایک جہالت ہے۔ جیسے ہمارے یہاں دوسرے جھگڑے ہو جاتے ہیں اس طرح یہ جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر وہ اپنے آپ کو اپنے صحیح مقام پر رکھ لیں تو یہ سارے مسئلے جو ہیں آسانی سے ختم ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے احمدی ہی نہیں ہے، یہاں پہ عیسائی بھی بستے ہیں، یہاں پہ یہودی بھی بستے ہیں، یہاں پہ ہندو بھی بستے ہیں، یہاں بھی اور بھی قومیں بستی ہیں۔ یہ جھگڑا اس وقت ختم ہو جائے گا جب وہ اپنی ایک شناخت جو انہوں نے بنا لی ہے کہ ہم الگ شناخت ہیں، وہ اپنی شناخت کے اوپر تنازع کر لیں گے اور یہ نہیں دعوے کریں گے کہ ہم واقعی مسلمانوں کا حصہ ہیں، جبکہ وہ مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے۔ جب وہ اپنی اس نئے تشخص کو قبول کر لیں گے جو کہ ہے ان کا، جو وہ قبول نہیں کر رہے، تو میرا خیال ہے سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ جب باقی بہت سے مذاہب نے اپنا اپنا تشخص قبول کر لیا ہے اور وہ قائم ہے، ان سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، تو ان کے ساتھ بھی ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اور جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب وہ ہم میں سے نہ ہوتے ہوئے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ میں سے، جب اس حقیقت کو وہ قبول کر لیں گے کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں، نہ یہ ہم میں سے، اور ان کی کتب یہ کہتی ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں، ان کا لٹریچر یہ کہتا ہے ہم میں سے نہیں، تو میرا خیال ہے کہ جب وہ اپنی انفرادیت کہہ لیں اس کو، اپنا امتیاز کہہ لیں اس کو، اپنی ایک علیحدہ اکائی کہہ لیں، علیحدہ تشخص کہہ لیں، کوئی نام دے لیں، اس کو جب وہ قبول کر لیں گے تو شاید جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ اپنے مذہب کے ساتھ سچے ہیں تو اپنی اصطلاحات وضع کر سکتے ہیں، اور اگر وہ ایسا کرنے سے گریز کرتے ہیں تو غیر جانبدار لوگ یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ احمدیت ایک جعلی مذہب ہے جسے ملت اسلامیہ میں ذہنی انتشار پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں علامہ اقبال کی رائے ملاحظہ فرمائیے۔ اسلام لازماً ایک دینی جماعت ہے جس کی حدود مقرر ہیں، یعنی وحدت الوہیت پر ایمان، انبیاء پر ایمان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسالت پر ایمان۔ دراصل یہ آخری یقین ہی وہ حقیقت ہے جو مسلم اور غیر مسلم کے درمیان وجہ امتیاز ہے، اور اس امر کے لیے فیصلہ کن ہے کہ فرد یا گروہ ملت اسلامیہ میں شامل ہے یا نہیں۔ مثلاً برہمو خدا پر یقین رکھتے ہیں اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا پیغمبر بھی مانتے ہیں، لیکن انہیں ملت اسلامیہ میں شمار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ احمدیوں کی طرح وہ انبیاء کے ذریعے وحی کے تسلسل پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے کوئی اسلامی فرقہ اس حد فاصل کو عبور کرنے کی جسارت نہیں کر سکا۔ ایران میں بہائیوں نے ختم نبوت کے اصول کو صریحاً جھٹلایا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ ایک الگ جماعت ہیں اور مسلمانوں میں شامل نہیں ہیں۔ میری رائے میں تو احمدیوں کے سامنے صرف دو ہی راہیں ہیں، یا وہ بہائیوں کی تقلید کریں یا پھر ختم نبوت کی تعویلوں کو چھوڑ کر اس اصول کو اس کے پورے مفہوم کے ساتھ قبول کریں، اور ان کی جدید تعویلیں محض اس غرض سے ہیں کہ ان کا شمار حلقہ اسلام میں ہو تاکہ انہیں سیاسی فوائد پہنچ سکیں۔ مجھے علامہ کا ایک بڑا مشہور شعر یاد آ رہا ہے کہ لا نبی بادی زے سان خداست پردہ ناموس دین مصطفیٰ۔ یہ آخری نبی ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک احسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ کر دیا گیا، اور یہ ہمارے دین کے ناموس کا پردہ ہے۔ تو جب پردے کی طرف ہاتھ جاتا ہے نا کسی بھی گروہ کا اور اس ناموس کی طرف ہاتھ پڑتا ہے تو مسلمانوں کی جو حمیت ہوتی ہے، چاہے ان کے اعمال کے اندر کجی ہو یا کمزوری ہو یا کوئی بھی سبب ہو، وہ اس میں ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اشتعال پیدا ہوتا ہے، رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے خام خواہ ایک نبوت کا نام استعمال کر کے اپنے آپ کو الجھن میں ڈالا ہے، ایسی اصطلاحیں استعمال کی ہیں۔ دیکھیے ان مرزا صاحب کی جو بیگم ہیں یا بیگمات ہیں، ان کے لیے ام المومنین کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، ان کے جو کمپینینز ہیں ان کے لیے صحابہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، جو آپ کی جناب جنازگاہ ہے یا قبرستان ہے اس کے لیے آپ جنت المعلیٰ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری جو آپ کی اصطلاحات ہیں یہ مغالطے میں ڈالنے والی ہیں
اور یہ ایک مسلمانوں کو ایک آزار پہنچانے والی ہے۔ اور کسی گروہ نے 1500 سال میں جو مسلمان کہتا ہو اپنے آپ کو، اس طرح کی اصطلاحات جو ہیں اپنے بزرگوں کے لیے استعمال نہیں کی۔ تو جب وہ سارا کچھ یہ کر رہے تھے اور اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتے تھے، تو جب وہ الگ کر دیے گئے ہیں تو اب ان کو پریشانی کیوں ہو رہی؟